जी मशाइख, तो गुफ्तगू को मुकम्मल कर लूँ, मैं मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ ताकि ज़्यादा वक्त आपका ना लूँ। अ, मैं ये कह रहा था कि अर्श और कुर्सी पर एतक़ाद रखने से एक मोमिन के ज़हन दिमाग में अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात के ताल्लुक़ से एक तसव्वुर कायम होता है उसकी आज़मत का। जब मखलूक़ात की आज़मत का आलम ये है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के बारे में इंसान कैसे सोच सकता है? इस चीज़ को इंसान जो है सही तौर पर इसका इदराक कर पाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात के हवाले से इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आसमानों की चौड़ाई का अंदाज़ा लगाइए, उसकी कुशादगी का अंदाज़ा लगाइए और उसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, उनकी जसामत का अंदाज़ा लगाइए। जो 7 सैयारे पाए जाते हैं, उनकी आज़मत का अंदाज़ा लगाइए। आजकल साइंस ने जो ज़ुहल और मुश्तरी और दीगर सैयारों के बारे में बतलाया है और उसकी लंबाई और चौड़ाई का ज़िक्र किया है और किस तरीके से ज़मीन के बिलमुकाबिल पता नहीं कितने करोड़ गुना बड़ी-बड़ी मखलूक़ात या बड़े-बड़े सैयारे पाए जाते हैं इस नज़ाम शमसी के अंदर, उसका जो ज़िक्र किया। इन सारी चीज़ों से अंदाज़ा होता है कि इन सब चीज़ों को मिला करके आसमान और ज़मीन और उनके माबैन की चीज़ों को मिला करके उनके मुकाबले में जब इनको बड़ा कहा गया है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आसमान और ज़मीन की चीज़ों की आज़मत का आलम ये है और फिर कुर्सी का मामला इतना इतना अज़ीम है उसके मुकाबले में, इन सारी चीज़ों के मुकाबले में और कुर्सी अर्श के सामने ये हैसियत रखती है, तो फिर अर्श पर जो मुस्तवी ज़ात है, उस ज़ात की आज़मत का आलम क्या होगा? ये चीज़ इंसान जो है इस चीज़ का तसव्वुर एक कर सकता है। तो इससे ही इस इंसान के एक मोमिन के ईमान में पुख्तगी पैदा होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफ़ात, इन पर ईमान लाने से इंसान का ईमान पुख्ता होता है। जन्नत और जहन्नम पर ईमान लाने से अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान पुख्ता होता है और इंसान का दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खुशू व खुज़ू के साथ वो लगता है और फिर इंसान की इबादत में जो है वो इखलास पैदा होता है। इंसान को अपनी हकारत का अंदाज़ा होता है कि इंसान मखलूक़ात में अगर तनासुब देखा जाए तो इन अज़ीम अज़ीम तरीन मखलूक़ात के मुकाबले में हज़रत इंसान एक राई के दाने की बराबर भी इनकी हैसियत नहीं है। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तकब्बुर करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से रूगर्दानी करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मुनाफ़क़त का इज़हार करना, युखादिऊन अल्लाह व हुव खादिउहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें निफाक की अलामात से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों को अपनी पनाह में रखे। लेकिन इंसान जो अपने आप को धोखा देता है, वो क्या उस रब को हकीकत में धोखा दे पाने में कामयाब होगा? जिस रब की आज़मत का, जिस रब की मखलूक़ात की आज़मत का आलम ये है, उस रब का आलम क्या होगा? किस एतबार से हम उनका उसका इदराक अपने ज़हन दिमाग में कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ईमान इंसान के ईमान में ताज़गी का ज़रिया बनता है। अ, इसके बाद आइए इमाम तहावी रहमहुल्लाह का जो अगला कौल है, इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि वह हुवा मुस्तग़निन अनिल अर्श व मा दूनहु मुहीतुन बिकुल्लि शैइन व फ़ौक़हु व क़द अअजज़ अनिल इहातति ख़ल्क़हु। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श से मुस्तगनी है और उसके अलावा तमाम मखलूक़ात से और हर चीज़ का अहाता किए हुए है और हर चीज़ से ऊपर है। यहाँ पर एक चीज़ जो इमाम तहावी ज़िक्र करना चाहते हैं कि क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो अर्श ज़िक्र किया गया और ये बात कही गई कि अर्श उसी माने में है जिस माने में मखलूक़ात के लिए अर्श का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या इससे ये समझना चाहिए कि जिस तरह से दुनिया के बादशाह अर्श के मोहताज होते हैं, क्या नाउज़ बिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन भी अर्श का मोहताज है? तो इस तसव्वुर को ख़त्म करने के लिए इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श का मोहताज नहीं है, सारी खिलकत अल्लाह की मोहताज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मखलूक़ात में से किसी का मोहताज नहीं है, यहाँ तक कि वो अर्श का भी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन को एहतियाज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मखलूक़ात में से किसी का भी मोहताज नहीं है।
اور اللہ رب العالمین عرش پر جو مستوی ہے وہ حقیقت اللہ رب العالمین اس کی جانتا ہے، استوا کو ہم جانتے ہیں، اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے کہ استوا عربی زبان میں معلوم ہے، والکیف غیر مجہول، اور کیف غیر معلوم، کیف جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان واجب ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کا جو قول ہے کہ استوا کا معنی عربی زبان میں معروف و مشہور ہے، اللہ رب العالمین کے اس استوا کی کیفیت، اس کے بارے میں یہ غیر معقول ہے، اور اس پر ایمان یہ واجب ہے۔ اللہ رب العالمین کو عرش کا احتیاج نہیں ہے، اللہ رب العالمین کلی طور پر اس سے مستغنی ہے، پورے طور پر۔ اللہ رب العالمین کے کمال غنا کو جو ہے امام طحاوی رحمہ اللہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین حی و قیوم ہے۔ آیت الکرسی جس کا ذکر آج آیا، اسی آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وصف بیان کیا ہے کہ وہ قیوم ہے، اور قیوم وہ ہے کہ جس کی ذات کے ذریعے سے دوسری چیزوں کا قیام وابستہ ہو، لیکن خود اس کی ذات ان میں سے کسی کی محتاج نہ ہو۔ جتنی بھی دنیا ہیں، پوری کائنات، پوری مخلوقات، یہ تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کی ذات سے قائم ہے، اور اللہ رب العالمین کو ان مخلوقات میں سے کسی کی بھی حاجت نہیں ہے۔ محیط بکل شیء وفوقہ، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اور اس سے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہے یا اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے عظمت، اپنی صفات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہے، اپنی قدرت کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہے۔ اپنی ذات کے ذریعے سے اگر ہم کہتے ہیں تو گویا ایک اشکال پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب ہر چیز کا احاطہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے کیا ہے تو اس کا مطلب کوئی چیز اس کا بھی احاطہ کیے ہوئے، نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ چیز واضح کرنا ضروری ہے کہ محیط بکل شیء یعنی اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ذریعے سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اپنی قدرت کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے۔ جی، وفوقہ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ہے۔ فوق اللہ رب العالمین کے لیے صفت علو مطلق ثابت ہے، علو مطلق، جی، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے۔ اور کہا کہ وقد اعجز عز وجل عن الاحاطۃ خلقہ، مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے عاجز کر دیا اپنی ذات کے احاطے سے، اپنے احاطے سے، یعنی کوئی مخلوق اللہ رب العالمین کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ نگاہیں اللہ رب العالمین کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے۔ اور فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ تو اللہ رب العالمین کی رؤیت کا احاطہ یہ ممتنع ہے، اللہ رب العالمین کے علم کا احاطہ یہ بھی ممتنع ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کا احاطہ یہ بھی ممتنع ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کو بتلاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوقات کا ان صفات کے ذریعے سے احاطہ کیا ہے، اس کا احاطہ کرنے والا مخلوقات میں سے کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین عرش سے مستغنی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کمال غنا کی صفت سے متصف ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الغنی الحمید، فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو، ساری خلقت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور غنائے تام، غنائے کامل، غنائے مطلق، غنی اپنے کامل مفہوم میں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات وابرکات ہے۔ تو جب ہر چیز سے وہ مستغنی ہے تو وہ عرش سے بھی مستغنی ہے، اس لیے کہ مخلوقات میں عرش بھی داخل ہے، تو گویا اللہ رب العالمین ہر چیز سے مستغنی ہے، وہ الغنی ہے، الغنی، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کمال غنا کی صفت سے اللہ تعالیٰ متصف ہے اور کمال حمد سے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لغنی عن العالمین، کہ اللہ تعالیٰ پورے طور پر ساری کی ساری کائنات سے پورے طور پر مستغنی ہے، بے نیاز ہے۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ رب العالمین سارے عوالم سے، صرف اسی عالم سے نہیں، سارے عالموں سے
جس کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، ان تمام عوالم سے اللہ رب العالمین مستغنی ہے۔ اور فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اس قسم کی آیات، یہ سب آیات اللہ رب العالمین کے کمال غنا اور غنائے مطلق کو بتلاتی ہیں، اور ان سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو عرش کا احتیاج نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین عرش سے بے نیاز ہے پورے طور پر اپنی کمال قدرت کی وجہ سے۔ جی دوسری چیز یہ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اور آیت کہتی ہے کہ ساری چیزیں اس کی طرف محتاج ہیں، تو اس کے اندر عرش بھی آ گیا، تو گویا عرش اللہ کی طرف محتاج ہے، اس عرش اللہ رب العالمین کا محتاج ہے، لیکن اللہ رب العالمین عرش کا محتاج نہیں ہے۔ اور عرش بھی اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ذلیل ہے۔ اور صرف عرش ہی نہیں، عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ بھی، اور ایسے ہی وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں، جو زمینوں میں ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ اس کے اندر وہ صرف انسان اور جنات نہیں، بلکہ ساری کی ساری کائنات آ گئی، فرشتے آ گئے، عرش آ گئے، کرسی آ گئی، جتنے مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اس کا مطلب یہ عرش بھی اس کے اندر داخل ہے، اللہ رب العالمین کی عبودیت کے اندر وہ بھی محو ہے۔ اور قرآن نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی شے نہیں، ظاہر سی بات ہے عرش بھی شے ہے۔ قرآن نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی چیز نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ نکرہ نفی کے سیاق میں ہے، اس کے اندر تمام اشیاء داخل ہیں، اور عرش بھی شے ہے، لہذا یہ بھی اللہ رب العالمین کی عبودیت میں، اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ اس چیز کو اللہ رب العالمین کا محتاج ہے، اس چیز کو واضح طور پر سمجھنا چاہیے۔ جی اور اللہ تعالی، امام طحاوی نے کہا کہ محیط بکل شیء وفوقہ، قرآن نے کہا ہے الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، اللہ رب العالمین ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ تو محیط بکل شیء جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا، گویا وہ آیت کی ترجمانی ہے، انہ بکل شیء محیط وکان اللہ بکل شیء محیطا۔ اور اللہ نے فرمایا واللہ من ورائہم محیط۔ احاطہ زبان عرب میں کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی چیز کو تمام اطراف سے گھیر لینا، کسی چیز کو اس کے تمام جوانب سے گھیر لینا، اس کو احاطہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے سورہ کہف میں کہا احاط بہم سرادقها، اللہ رب العالمین کا احاطہ، ہر چیز کا احاطہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونا، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کے بارے میں بتایا کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین کی صفات کا احاطہ ہے، اللہ رب العالمین اپنی صفات کے ذریعے مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ذات مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے اوپر ہے، اور مخلوقات اللہ رب العالمین کی ذات کے بالمقابل بہت حقیر چیز ہے، اسی لیے یہاں پر ذات نہیں مراد ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ رب العالمین کی صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی احاطۃ السعہ مراد ہے، اسی طریقے سے احاطۃ علم، احاطۃ قدرہ، احاطۃ قہر، احاطۃ ملک، یہ جو ہے معنی مراد ہے اللہ رب العالمین کا۔ جہاں جہاں بھی اللہ رب العالمین ہر چیز کو کا احاطہ کیے ہوئے، اس طرح کی تعبیر جہاں بھی آئی ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد
اللہ رب العالمین کے لیے فوقیت کا جو اس بات کیا ہے وہ علو مطلق اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے صفت علو ثابت ہے اور سلف اس چیز کو مانتے ہیں کہ علو اور فوقیت جو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کی گئی ہے وہ 3 قسموں پر مشتمل ہے. پہلی چیز کیا؟ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ذریعے سے تمام مخلوقات پر بلند ہے اور اپنے علو القہر کے ذریعے سے اور اپنے علو قدر اور شرف کے ذریعے سے. اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ذریعے سے سب پر بلند ہے، اب سب کو مقہور کیے ہوئے ہے اپنی قوت کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین سب سے بلند ہے، اور اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین سب سے بلند ہے. یہی معاملہ فوقیت کا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے تفوق رکھتا ہے، اپنی قہر کے اعتبار سے بھی سب پر تفوق رکھتا ہے کہ ساری چیزیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ قرآن نے کہا. تو اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات پر قہر کے ذریعے سے، صفت قہر کے ذریعے سے سب پر فوق ہے، سب پر بلند ہے، اور قدر اور شرف کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، ان تمام تینوں جہات سے اللہ رب العالمین بلند ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر وارد ہے اللہ رب العالمین کے اس قول کی کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ظاہر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، کہ تو ظاہر ہے، تجھ سے فوق کوئی چیز نہیں. یہ فوقیت ذات ہے اللہ رب العالمین کی. فوقیت قہر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ علیم شدید. یہ فوقیت قہر ہے اللہ رب العالمین کی. اسی طریقے سے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ جو آپ کے سامنے بتایا. اور تیسری چیز علو قدر اور فوقیت قدر، قدر اور منزلت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے لیے صفت علو اور صفت فوقیت ثابت ہے. جی، اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات سے بلند مرتبہ رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین قدر و منزلت میں اپنی تمام مخلوقات کے مقابلے میں اشرف اور اعظم ہے. یہ اس اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین کے لیے صفت علو ثابت ہے. اور علو اور فوقیت قرآن و سنت کی واضح دلیلوں سے ثابت ہے. اس کے لیے بہت ڈھیر ساری دلیلیں موجود ہیں. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور فرمایا يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اسی طریقے سے اور بہت ساری آیات جس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف فرشتوں کے چڑھنے کا ذکر ہے. فرمایا تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً. تو فرشتوں کا چڑھنا، اس سے بھی اللہ رب العالمین کے لیے صفت علو ثابت ہے اللہ رب العالمین کے لیے. ایسے ہی قرآن میں اللہ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس سے بھی اللہ رب العالمین کے لیے صفت علو ثابت ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو شہداء کے بارے میں کہا کہ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم یرزقون. اسی طریقے سے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ رب العالمین کی طرف سے کتاب کے اترنے کا جہاں جہاں ذکر ہے وہاں اللہ رب العالمین کے لیے صفت علو اپنے آپ واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے اندر بھی یہ چیز اس کے ادلہ موجود ہے. جیسے ابھی گزرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الظاہر کی تفسیر کیا کی کہ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ. ایسے اللہ کے رسول کا قول وَالْعَرْشُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ وَاللَّهُ فَوْقَ ذَلِكَ، کہ عرش اللہ رب العالمین کے آسمانوں کے اوپر ہے اور اللہ رب العالمین اس کے اوپر ہے. یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب خطبہ دیا تو خطبہ دینے کے بعد فرمایا اللہم حل بلغت اللہم فاشہد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. یہ بھی اللہ رب العالمین کے صفت علو کو جو ہے بتلاتا ہے. اور وہ جاریہ والی جو روایت ہے کہ جس سے پوچھا گیا کہ این اللہ، تو اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا
تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ اسے آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ ان تمام دلیلوں سے اللہ رب العالمین کے لیے صفت علو ثابت ہے۔ اس کے علاوہ عقلی دلیلیں بھی اس پر موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات سے بلند ہے، برتر ہے، اور صفت علو پر اللہ رب العالمین جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے صفت علو ثابت ہے۔ فطری دلیلیں بھی اس بات کو بتلاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات سے بلند اور برتر ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو امام طحاوی رحمہ اللہ کے اس قول سے سمجھی جاتی ہیں، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی صفت علو کا انکار کرنے والے ہیں وہ اور تعبیل کرتے ہیں کہ اس سے مراد علو القہر والقدر ہے۔ اللہ رب العالمین کا قہر اور قدر اور منزلت کے اعتبار سے بلند ہونا صرف مراد ہے، ذات کے اعتبار سے بلند ہونا مراد نہیں ہے۔ وہ سب کے سب لوگ ان تمام دلیلوں کی تعبیل کرتے ہیں، یعنی اس کی تحریف کرتے ہیں، اور شرعی نصوص کی گردن مروڑ کر اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کسی طور پر درست مسلک نہیں ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں جتنے بھی باطل فرقے ہیں، معتزلہ اور اشاعرہ بھی کسی نہ کسی حد تک اس کی تعبیل ہی کرتے ہیں، اور صحیح معنی میں اس کو ثابت نہیں مانتے اللہ کے لیے جس طریقے سے ثابت ماننا چاہیے۔ تو یہ سب آج کے درس کا جو ہے خلاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان نصوص کو صحیح عربی زبان کے اعتبار سے جو اس کا مفہوم ہوتا ہے اس کے پیرائے میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنے اسماء و صفات اور اپنے افعال اور اپنی ذات کے بارے میں اس عقیدے پر قائم رکھے جس عقیدے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدے پر وفات دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین وہ ذو العرش المجید ہے۔ اللہ رب العالمین سے اور اس کی اس صفت کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو اس عظیم عرش کا مالک ہے، اللہ رب العالمین اس عرش کے سائے میں ہمیں قیامت کے دن جب پوری خلقت نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی، اللہ رب العالمین اس عرش کے سائے میں ہم تمام سننے والوں کو اور ہمارے اہل و عیال کو اور جو لوگ بھی اس کو بعد میں سنیں، اللہ رب العالمین ان تمام کے تمام افراد کو اور ان کے متعلقین کو، ان کے پرکھوں کو، ان کی نسلوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔